वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले क्या पूरे प्रोग्राम में हम एक ही बात करेंगे और वो है जो कल की और आज की सबसे बड़ी खबर, और वो है जो जुडिशरी के हवाले से एक ख़त सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेज़ हैं उनकी तरफ से एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त जो है वो भेजा गया है। ये ख़त जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की तरफ से लिखा गया है। ख़त जो पब्लिक भी अब तक हो चुका है, मेरे ख्याल में सबने ही देख लिया होगा। उसमें ये कहा गया है कि जो मदाखलत है एजेंसीज़ की और जो जजेस ख़ास तौर पे जजेस के काम में मदाखलत है और उनके ऊपर जो दबाव डालने का एक तरीका बन गया है, उससे मुतल्लिक ये 6 जजेस जो हैं वो रहनुमाई चाहते हैं। जज में जो ख़त है उसमें ये भी ज़िक्र किया गया जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस का, कि किस तरह उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से मदाखलत का और उनको बरतरफ किया गया था, और फिर रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट किया है। तो एक तो इन 6 जजेस ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जिस तरह वो कह रहे हैं ये तहकीकात जो हैं ये करवानी चाहिए। अगर अदलिया की आज़ादी में मदाखलत हो रही है, अदलिया को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो मालूम करना चाहिए कि ये कौन है। ख़त में ये भी ज़िक्र किया गया है कि इन सवालों के जवाब जो हैं वो अब ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं। मगर बात जो है इस ख़त में वो सिर्फ शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के मामले पे ख़त्म नहीं होती। ख़त में इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, वाक़यात कोट किए गए हैं जहां जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं जजेस, उनके ऊपर दबाव डाला गया है या उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई है। ख़त के अंदर जो एक वाक़या बताया गया है वो ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच था जिसमें से 2 जजेस जो थे वो इमरान खान साहब के हवाले से जो एक केस था टेरियन वाइट का, उसको नाकाबिले समात करार दे रहे थे, तो उनको भी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके अहलकार ने धमकियां दी, उनके दोस्तों और ख़ानदान जो है उसके ज़रिए भी धमकियां दी गई, उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 1 मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक जज थे उनके बहनोई को मुसल्लह अफराद की तरफ से अगवा किया गया। 24 घंटे उनको कस्टडी में रखा गया, इफ़ वी कैन कॉल इट कस्टडी। और उन्होंने ये बताया जब उनको छोड़ा गया कि जिन्होंने उनको अगवा किया था उन्होंने ये दावा किया कि वो खुफिया एजेंसी के अहलकार हैं। जजेस ने इस ख़त में ये भी कहा है कि ये सारे जो मामलात हैं इन्होंने 2023 मई में ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इत्तला किया था इन सब बातों से। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से भी मुलाकात की थी, और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनसे भी इस हवाले से मुलाकात की थी। ख़त में ये भी इंकशाफ किया गया है कि एक जज के घर से खुफिया कैमरे भी निकले हैं। ये ख़त ऑब्वियसली जब सामने आया तो काफ़ी हम कह सकते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हर वक्त ही भौंचाल आता रहता है, एक और भौंचाल आ गया। इस वक्त भी जो एक फुल कोर्ट इजलास है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है, कहा जा रहा है वो इसी हवाले से है। जजेस हों, वकला हों, सियासतदान हों, सभी कह रहे हैं कि इस पे इंक्वायरी करनी बहुत ज़रूरी है। इस इशू को आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं आजकल टेलीविज़न के, पहले तो लॉयर्स होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, अब हमारे अपने जो कॉलीग्स हैं कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो भी टेलीविज़न इंडस्ट्री के नए सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़ साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, हमारे कॉलीग्स हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं, रिपोर्ट करते हैं मामला पे कोर्ट के। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर खान जदून साहब, माहिर कानून है, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी साकिब बशीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, एक और भौंचाल आ गया हमारी सियासत में, मगर आप मुझे बताएं कि जो ये हम कहते हैं कि जो हमारी जुडिशल हिस्ट्री है उसमें ये कितना बड़ा भौंचाल है? बहुत बड़ा भौंचाल इस लिहाज से है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस इस किस्म का ख़त लिखें और उस ख़त में जो रियासती अदारे हैं डायरेक्टली उन पर जो है वो इस किस्म के एलिगेशन लगाएं। तो
اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا جو ہے بھونچال آیا ہے. اس سے قبل اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں ایک جج تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی, انہوں نے اسپیچ کی, یا اس سے پہلے بھی ایک سنگل کو واقعات ہوتے رہے ہیں, لیکن اس قسم کا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم جوڈیشل کونسل یا چیف جسٹس سپریم کورٹ ان کے نوٹس میں ایسی جو ہے چیزیں لائی ہوئی ہوں. اس میں ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ ایک دن کا ہی سارا معاملہ ہے؟ ایک دن کا نہیں ہے, یہ ایک سال, کم سے کم ایک سال پر محیط یہ ہے. اور اس جو واقعات انہوں نے خط میں بیان کیے, ایک سال پر محیط یہ ایک لاوا تھا جو پک رہا تھا اور وہ لاوا جو ہے وہ پھٹ گیا ہے. اس میں سب سے جو بنیادی جو نقطہ تھا, جو بنیادی پوائنٹ تھا, وہ ٹیرین وائٹ کیس تھا, جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوئیں میری نظر میں. اور وہ 10 مئی 2023 کا فیصلہ تھا, جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ویورز کے اس کے لیے اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں. 3 جج یہ کیس سن رہے تھے. یہ عمران خان کے خلاف کیس تھا کہ ان کی جو بچی کے حوالے سے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے. چیف جسٹس عامر فاروق, جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر یہ سن رہے تھے. اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا فروری یا مارچ کے شروع میں. تو جو 10 مئی کو جو لیٹرز سامنے آئے جو ان کی آپس میں خط و کتابت ہوئی تھی, تو اس میں جو ججز ہیں, 2 جج جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر, یہ کہتے رہے کہ یہ آپ اناؤنسمنٹ لگا دیں. اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاز لسٹ میں وہ آ جاتا ہے کہ کل اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا. تو ان 2 ججز کے بقول جو اناؤنسمنٹ ہے وہ چیف جسٹس نے لگانی تھی, انہوں نے لگائی نہیں. وہ سربراہ تھے, 2-3 دفعہ انہوں نے کہا نہیں لگائی انہوں نے. تو انہوں نے 10 مئی 2023 کو آج خود ویب سائٹ پہ اپلوڈ کروا دیا اپنا آرڈر, اور یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف یہ کیس نہیں بنتا. مختصراً یہ تھا. تو جو چیف جسٹس کا جو اس میں موقف تھا شاید جو ہے وہ مختلف ہوگا یقینی طور پر, اسی لیے وہ پھر ججمنٹس غائب ہو گئی تھی ویب سائٹ سے. وہ ججمنٹ اسی وقت ریموو کی گئی, اور چیف جسٹس آفس کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کہ یہ جو 2 ججز نے ججمنٹ, حالانکہ جوڈیشل آرڈر کو آپ اس طرح پریس ریلیز کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے, کہ جو انہوں نے آرڈر جاری کیا یہ نہیں کر سکتے تھے, اور اس پہ ایک نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج 27 مارچ ہے. 27 مارچ 2024 تک وہ بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 10 مئی 2023 سے آج تک نہیں دیا جا سکا. تو اٹ مین کہ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کے حالات کیا تھے کہ اس کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ نیا بینچ بنے گا, لیکن نہیں بنا. وہ بینچ جو ہے وہ کبھی نہیں بنا. اگر یہیں سے کہانی مریم صاحبہ میں آپ کی طرف لے کے آؤں کہ یہ ایک واقعہ ہوا, اور obviously چیف جسٹس صاحب اور میرے جیسے لوگوں کو تو یہ لگے گا کہ چیف جسٹس صاحب اور جو باقی 2 ججز تھے ان میں کچھ اختلاف ہیں, مگر جب اس خط کو پڑھیں اور جو ثاقب صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ تو پھر دیٹ مینس کہ وہ صرف چیف جسٹس صاحب کے ساتھ معاملہ نہیں تھا, اس میں اور بھی لوگ یا اور بھی ادارے انوالو تھے. تو یہ اس کے بعد دباؤ بڑھتا چلا گیا آپ کے خیال میں, جو سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ کیس صرف ایک بنیاد بنی, میں بھی وہ جو ان کے درمیان میں ایک رفٹ چل رہی تھی اس کے پبلسائز ہونے کی, یعنی اس کے پبلک ہونے کی. اس کے علاوہ جو ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے درمیان تناؤ یا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ جو ان کے اختلافات ہیں, اس سے متعلق باتیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں. اور یہی وہ مئی 2023 ہے جب یہ 6 ججز آ کے سپریم کورٹ میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس عمر عطا بندیال, ان سے ملے تھے. اس بات کا خط میں ذکر بھی ہے, جسٹس اعجاز الاحسن اس ملاقات میں موجود تھے. پھر وہ بعد میں اس وقت جو سینئر ترین جج تھے چیف جسٹس قاضی فیضیسہ, ان سے بھی ملے. لیکن اس وقت کیونکہ اختیار صرف چیف جسٹس کا تھا تمام معاملات کے اوپر, کچھ نہیں کیا گیا ان کی ریکویسٹ پہ. وہ پروبیبلی ایسی ہی کوئی ریکویسٹ لے کے گئے ہوں گے, یہ ہم اب گیس کر سکتے ہیں. بالکل محض تسلیاں ہی دی گئی. اور وہ انہوں نے مینشن کیا ہے اس خط کے اندر کہ وہ اپنے اسی جو ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا خفیہ ایجنسیز کی جانب سے, اسی مدعے کو لے کر وہ گئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. لیکن وہاں سے بھی ان کو کوئی جو نہیں مل سکا, کوئی داد رسی نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی لکھا اور یہ بتاتے رہے کہ ہمارے اوپر کس کس طرح سے پریشر ڈالا جا رہا ہے فیصلوں کے لیے. تو یہ کوئی 1-2 ججز تک محدود نہیں تھی بات, بلکہ یہ ان تمام ججز جو کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 تو ججز ہیں, تو ایک طرح سے یہ 90% آف ججز کا گلہ ہے اس وقت کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا. ایک چیف جسٹس صاحب اور ایک جج رہ گئے. جی جہانگیر جدون صاحب, سر آپ نے سنا, obviously آپ کو تو خیر اس واقعے کی بہت سی تفصیل معلوم ہوگی, پر سر واٹ نیکسٹ ناؤ, مطلب کہ اگر آپ اس کو پیورلی لیگل ٹرمز میں ہمیں بتائیں کہ اب کیا اقدام لیے جا سکتے ہیں یا لینے چاہیے, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے چیف جسٹس صاحب ہوں یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ؟
بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ یہ دیکھیں اس کے خط کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ گریوینس تو پہلے بھی جج کرتے رہے ہیں اور 1 سال سے کرتے. اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ بات پبلک کی ہے جس کی وجہ سے آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں, پوری میڈیا انٹرنیشنل ڈیجیٹل رننگ میڈیا ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے اس طرح نہیں ہوا کہ ججوں نے ایک لیٹر یا ایک گریوینس اپنی پہنچائی ہو اور اس کو پھر پبلک کر دیا ہو. اس میں سب سے بڑا جو انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ پبلک ایک لیٹر انہوں نے پبلک کر دیا ہے کہ یہ ہم نے لکھ دیا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو ہزاروں ججوں کے خلاف خط آتے ہیں, وہ لفافے کھلتے ہی نہیں ہیں, وہ پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں. تو یہ پہلا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے بھی شکایت کی, لیکن اس دفعہ انہوں نے 6 ججوں نے شکایت کو ایک باقاعدہ لیٹر فارم میں پبلک کر دیا اور ہر ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ کس طرح ایجنسیوں کی انٹرفیئرنس ہے. اور ایجنسیوں کی انٹرفیئرنس کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان کے اندر 76 سال سے اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے ہمیشہ پریشر میں رہی ہے. آج کوئی آزاد جوڈیشری تو ہے نہیں ہے. سر خط تو مگر آج لکھا گیا ہے نا, تو یہ نئی بات تو ہو گئی نا. آج سے پہلے خط تو اس طرح کسی نے نہیں لکھا. میں نے کہا ہے خط تو لکھتے پہلے بھی رہے ہیں 1 سال سے اپنی, لیکن انہوں نے پبلک جو ہے نا پبلکلی انہوں نے پبلک ڈومین میں خط کو بھی کیا ہے کہ جی اس طرح کی گریوینس ہے. گریوینس تو دیکھیں نا جوڈیشری کو ہر وقت رہتی ہیں. کون سا ایسا دور ہے 2018 میں ایک جج نے پبلکلی ایک اپنا وے اڈاپٹ کیا کہ مجھے بہت پریشر ہے, اس نے جا کے ایک اپنے جو لیگل فورم ہی ہوتا ہے بار کونسل میں اسپیچ کر دی. انہوں نے سپیچ کی بجائے خط پبلک کر دیا کہ یعنی کہ مطلب انہوں نے کہا جی یہ ہماری جینوئن گریوینس ہے, اس کو کوئی ایڈریس نہیں ہو رہا. اب وے فارورڈ کیا ہے, وے فارورڈ یہ ہے کہ اب جس طرح کے فل کورٹ بیٹھ کے یہ اب کورٹ کو اس کو 184(3) کے اندر ایک فنڈامنٹل جو جوڈیشری کا یہ فنڈامنٹل جو انڈیپینڈنس ہے فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کو بنیادی حقوق میں, کیونکہ آگے بھی اس پہ بہت زیادہ ججمنٹ آئی ہیں سپریم کورٹ کی کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ میں آتی ہے. اور یہ ایک نا کانسٹیٹیوشن کا ایک ٹرکاٹمی آف پاور ہے کہ جوڈیشل جو ہے انڈیپینڈنس بڑی ضروری ہے, فنڈامنٹل ہے. تو اس میں آپ سپریم کورٹ جو دیکھتے ہیں کہ کون سا بڑا بینچ بناتی ہے فل کورٹ بیٹھ کے اس لیٹر کا. اب اس کو تو اس طرح نہیں چھوڑنا کہ ایجنسیاں کس طرح ایڈریس کرتی ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ایجنسیاں ججوں کو پریشرائز کر سکتی ہیں تو پھر باقی کون سا ڈپارٹمنٹ ایسا بچا ہوگا کہ جو ججوں کی ریچ سے دور ہے یا وہ ایجنسیاں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے وہاں سے فیصلے نہیں کرواتے. تو یہ بڑا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. آج تمام باروں نے بھی اس کے بارے میں ریزولوشن پاس کی ہیں, اپنے اپنے لائے عمل کا جو ہے وہ مستقبل کا اعادہ کیا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے. اب اس کو سپریم کورٹ کو ہر صورت میں میرے خیال میں ایڈریس کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اس کو روکنا چاہیے. اگر یہ پھر اس طرح کوئی بینچ بن گیا, کوئی ججمنٹ دے دی, ججمنٹ تو آگے دھرنا کیس پہ بھی قاضی فائز نے دی تھی, اس میں نہیں لکھا تھا کہ جوڈیشل اپنی ایجنسیوں نے انٹرفیئر, اس نے نام بھی لکھے ہوئے کہ کس کس ایجنسی کے کون کون سے بندے نے انٹرفیئر کیا 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 ہے. تو اس طرح سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی اپروچ کرتے ہیں. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب سے, مریم نواز صاحبہ سے, اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جہانگیر جدون صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو خط ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے سامنے آئے. ثاقب صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ اس طرح کے جب الزامات سامنے آ گئے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان ججز کو اب یہ تو کوئی کیسز نہیں سن سکتے کیونکہ یہ تو مان رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے. سو از دیٹ ہاؤ اٹ ول پروسیڈ کہ اب یہ جو 6 جج صاحبان ہیں ہائی کورٹ کے یہ کوئی کیس نہیں سنیں گے؟ آئی مین جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ میں کیا ہوگا؟ ول اٹ بی بزنس ایز یوزول؟ کوئی فرق پڑے گا؟ ویسے اس حوالے سے میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ ان ججز کو کام کرنے سے روک دیں تو آپ وہی پرپز سرو کریں گے جو اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اس میں جس طرح کے پریشر ڈالے گئے, انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی, مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی. ایک جو جج ہیں سینئر پیونی جج, ان کے خلاف ایک ریفرنس ٹائپ کی چیز آئی. پھر اس پہ اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت کے جو وزیر تھے انہوں نے پریس کانفرنسز کی. انہوں نے پرپز کیا تھا کہ وہ پریشر ہوں, استعفیٰ دے, سائڈ پہ ہو, پریشر لے کر چپ ہو جائیں. تو اگر آپ ان کو آج کام سے روک دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرپز تو سرو ہو گیا جنہوں نے جو کچھ کیا ہے. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوگا میرے خیال میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں انٹرنلی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو پبلک میں کبھی نہیں آتی. ججز کے درمیان جو ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ خط و کتابت بھی ہو رہی ہوتی ہے, گلے شکوے بھی چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی بھی چیزیں چل رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے پہلے بھی جب چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے اس وقت بھی 1-2 واقعات ہوئے تھے جو کبھی رپورٹ نہیں ہوئے, لیکن
وہ اندر خانے ان کو ایڈریس کیا گیا, اس قسم کی کوئی شکایت آئی اس کو انہوں نے ایڈریس کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تب ایڈریس ہو رہے تھے تب کوئی ایشو نہیں تھا, تو آج کی وہ ایشو میرا خیال ہے ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ انہوں نے ایک فیئرنیس اس میں میرا خیال میں کہ یہ واقعات ہیں وہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں کہ یہ 1 2 3 فلاں جج کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, فلاں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے فلاں. اور خاص طور پر یہ جو ویڈیو جو سی سی ٹی وی جو کیمرہ لگا ہوا ہے, خفیہ کیمرہ, یہ کیمرے والی بات تو میرا خیال میں جو آج فل کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے, فل کورٹ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہر جج کو یہ فیل کرنا چاہیے کہ کم سے کم کیا کسی کے گھر میں, کسی کے بیڈ روم میں اس قسم کا اگر کیمرہ لگا ہوا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی. اور سپریم کورٹ کی ججز تو رہتے بھی سارے ججز کالونی میں رہتے ہیں, تو ان کو یہ فیل کرنا چاہیے اور فیل کر کے اس کو تو ہر صورت لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے. اور ان ججز کو, یہ بڑے جو جج ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے جج ہیں, اور جسٹس بابر ستار جیسے جج, سردار اجاز ساق خان, ان کی ایکسپرٹیز ہیں مختلف میں, اور یہ وہ جج ہیں جن کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فائنینشیل ایشوز بھی تھے تو یہ جج بن گئے ہیں. ان کے فائنینشیل ایشوز بھی نہیں ہے, مطلب یہ سارا اتنا ان کا کیریئر ہے, یہ وہ کیریئر گزار کے آئے ہیں. اور بڑے کمپیٹنٹ اگر یہ وکیل رہتے تو شاید زیادہ پیسے کما لیتے. ڈیفینیٹلی یہ مطلب جسٹس بابر ستار جو ہے وہ وکیل ہوتے تو بڑی ہیوی فیسز ان کی تھی. سردار وہ اجاز اسحاق خان ہیں, جسٹس جہانگیری ہیں, مطلب یہ سارے ججز جو ہے ان کا ایسا نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے اگر جرت دکھائی ہے تو میرا خیال ہے جو جوڈیشری ہے اس کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور وہ کنٹینیو رکھیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ معاملات چلتے رہیں. بالکل ٹھیک. ویری کوئکلی مریم صاحبہ, اف یو الاؤ می, میں جدون صاحب سر آپ ثاقب صاحب سے اس بات پہ اگری کریں گے کہ ججز کو کام نہیں روکنا چاہیے, it should be business as usual in the اسلام آباد ہائی کورٹ for the time being؟ نہیں, کام سے ان کو کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے. ایون جج جس کے خلاف ریفرنس ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, انلیس وہ مس کنڈکٹ کا اس کو ڈکلیئر نہ کرتے مرتکب ہوا ہے تو اس کو کام سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اس کو تو کوئی کام سے روک ہی نہیں سکتا, نہ ہی وہ خود کام سے رکنا چاہتے ہیں. یہ تو کوئی محرم میں آئیڈیا ہی نہیں, نہ کسی جگہ پہ یہ بات ہوگی کہ ان کو کام سے کون روکے, کوئی روک ہی نہیں سکتا. اس پہ ججمنٹ آئی ہوئی ہیں, اور جو بھی جج جس کے خلاف اگر سیریس ایلیگیشن بھی ہوں تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس بھی چل رہا ہو تو پھر بھی وہ کیس سنتے رہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے مظاہر نقوی ابھی جو گئے ہیں, دوسرے جج بھی تھے, یہ افتخار چودھری والے کیس میں یہ ڈکلیئر کر دیا تھا, سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی تھی کہ اگر کسی جج کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہو جائے تب بھی وہ جب تک جج رہے گا تو اس وقت تک وہ ہے جوڈیشل جو کام ہے وہ جاری رکھے گا. تو جج کا کام نہ کرنے والا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر ان کو 6 کو نہ سنے تو پاکی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ختم ہو جائے گی, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ہے. اس سے ان کو کام کر دینا چاہیے اور پریشر نہیں لینا چاہیے, کام میرٹ پہ کرنے چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے تو ہم مریم نواز صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے خط سامنے آیا. مریم صاحبہ, ایک اور بھی یہاں بات ہوتی ہے کہ ججز نے تنقید ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے رونا دھونا کر دیا ہے, یہ کیا طریقہ ہے, ججز ہیں ان کو کچھ کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم ایڈنگ another question to it, which is کہ یہ کمیشنز ہم نے بہت پہلے بھی دیکھ لی ہیں, اس دفعہ کیا مختلف ہوگا کہ یہ کام کرے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ جو ججز کے رونے دھونے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بجائے وہ کوئی ایکشن لے لیتے, کیونکہ وہ تو ججز ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں, کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بیٹھے ججز تو ہیں نہیں, اختیارات ہیں ان کے پاس. تو یہاں پر ججز نے کوئی رونے نہیں روئے, جسٹ لسٹ آف ایلیگیشن بتائی ہے, اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 22 مارچ 2024 کو یعنی پچھلے ہفتے جو شوکت عزیز صدیقی والا تفصیلی آرڈر آیا ہے اس کے اندر آپ نے مانا کہ ان کے جو اوپر لگے الزامات تھے ان کی انکوائری ہونی چاہیے تھی, تو آپ وہاں سے شروع کیجئے, اور پھر ابھی کے جو تمام الزامات ہیں ان کی روشنی میں ہم الزامات لگا رہے ہیں. بالکل, اور اس میں انہوں نے مطالبہ ایک کنونشن بلانے کا کہا ہے جس میں ظاہر ہے کہ سارے جوڈیشل کنونشن, اور اس کے اندر تمام ججز سے پوچھا جائے گا کسی اور کے پاس کوئی اس طرح کا ہے دباؤ ان پہ ڈالا گیا, اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہمیں کس قسم کا ایکشن لینا چاہیے. وہ تو خود مانگ رہے ہیں آپ سے ایک اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں وضاحت چاہ رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک کہ اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ ان ججز کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے کہ وہ بولے کیوں, نہ کہ بعد میں پہلے کی طرح ججز کے کوئی کتاب لکھ دیتے یا کوئی انٹرویو دے کے اپنے 40 سال پرانی ایگزیکٹلی غلطی مان لیتے. اس سے بہتر ہے کہ جب آپ سرو کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بہت سنگین آپ کو نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں تو آپ بول رہے ہیں, تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں آگے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ
اگر تو ان ججز کے لگائے گئے الزامات کی کوئی دیکھنی ہے کہ ویراسٹی ان میں کیا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, واقعی ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں یا نہیں کرتی, تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ماضی میں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب, کیونکہ وہ خود منصب اعلیٰ پر بیٹھے ہیں, تو وہ باری باری یہ کہتے رہے ہیں کہ جب وہ کوئٹہ کمیشن ہیڈ کر رہے تھے, پھر فیض آباد دھرنا کی انہوں نے ججمنٹ دی, تو اس سارے میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب ہمیں کم از کم اس حد تک پورا امید رہنا چاہیے کہ اگر اس بار کوئی کمیشن بنے گا یا کوئی بینچ بنے گا یا کوئی از خود نوٹس ہوگا, تو وہ صرف محض خانہ پوری نہیں ہوگی, بلکہ اس کے تحت ایکشن بھی لیا جائے گا, اور جو ذمہ داران ہیں, چاہے وہ یہ ججز ہیں یا پھر جو دباؤ ڈالنے والے ہیں, ان کے خلاف کوئی کوئرسو ایکشن لیا جائے گا. بالکل ٹھیک. ثاقب صاحب, آپ بھی اتنے پر امید ہیں جتنی مریم صاحبہ ہیں؟ میں مطلب کہ اگر ہم 3 صحافیوں میں کریں, مجھے تو کوئی امید خاص نہیں لگ رہی, کیونکہ بہت آئے, کمیشنز گئے, وہ 1990 کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا, اس کے بعد ایف آئی اے کو وہ بات گئی, اور پھر اللہ جانتا ہے کہ ایف آئی اے کے کس دراز میں وہ ججمنٹ رکھی ہوگی جس کے اوپر پلیز ٹیل می اگر آپ زیادہ پر امید ہیں جیسے کہ مریم صاحبہ ہیں. پر امید اس لیے ہوں کہ اگر اس پہ ایکشن نہیں ہوتا تو آپ کی ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ ختم ہے. 6 ججز نے لکھ کر دے دیا ہے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو ایک ہائی کورٹ ختم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا پھر آپ نے جن کے خلاف شکایتیں کی ہیں یا کچھ کیا ہے تو پھر وہ کام ہی کرتے رہیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے یہ ایلیگیشنز آئے ہیں, یہ کسی کے ساتھ بھی کسی وقت بھی بیت سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہیں اور کے ساتھ بھی بیتی ہو لیکن وہ ریکارڈ پہ نہ آئی ہو, ان میں ہمت نہ ہو, یہ ان میں ہمت نہ آئی ہو, اس طرح کی سچویشن ہو. تو جو ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, فل کورٹ میں, یقینی طور پر سب کی نظر میں یہ چیز ہے, اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکشن ہوگا اور یہ معاملہ لاجیکل اینڈ تک جائے گا, مجھے امید ہے. جی جدون صاحب, سر آپ یور کامنٹس آن دس, آپ کتنے ہوپ فل یا پر امید ہیں سر؟ نہیں, اس میں لازمی کچھ نہ کچھ کسی جگہ پہ سٹاپ لگنا چاہیے. ویسے تو دیکھیں نا, پھر آپ جوڈیشری ابھی دنیا میں مذاق بن گیا. اگر یہ میں نے سب سے پہلے بات یہ کہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ جس طرح پبلکلی چلی گئی, اب پوری دنیا کے اندر پاکستان پہ ایک بہت بڑا سٹگما لگ جائے گا کہ وہاں کا جو رول آف لا یا جوڈیشل سسٹم ہے اس پر کوئی بندہ بلیو نہیں کرتا. اگر جج خود ہی نہیں بلیو کرتے تو انہوں نے اپنی ایک انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر بڑے پرابلم کریٹ ہوں گے. پھر جج کس طرح ایک فری انوائرمنٹ میں کام کریں گے؟ پھر کوئی بندہ اس پاکستان کے اندر نہ انویسٹمنٹ لے کے آ گیا, نہ اس پہ کوئی یقین کرے گا, نہ اس کی کسی گارنٹی پہ کہ ہر چیز اگر آپ پریشر پہ کرا سکتے ہیں. اور ججوں کو چاہیے کہ اگر دوبارہ کوئی پریشر تو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کریں, اس کو بلائیں کورٹ میں کہ آپ نے مجھے اپروچ کیا ہے, آپ نے کس لیے مجھے اپروچ کیا ہے. کنٹیمپٹ کے پاور تو ان کے پاس ہر وقت ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, ایک جج کنٹیمپٹ سے آتے ہیں, دوسرے جا کے سسپینڈ کر دیتے ہیں. یہ اس ملک میں عجیب تماشا بنا ہوا ہے نا. یہ ابھی جو کنٹیمپٹ کا کیس انہوں نے کیا تھا, اگر یہ آگے لگ جاتا کسی جگہ پہ تو مجال کی کسی کی ضرورت ہے پھر کوئی ایک غلط کام کرے. لیکن ادھر ایک جج زیادہ ہے, دوسرا چھوڑ دیتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے سائفر کیس کا, جس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں ڈان کی ایکسکلوسیو جو سٹوری ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اسد صاحب, سینئر صحافی ہیں, ڈان اسلام آباد, اس کیسز کو کور کریں. ویلکم ٹو دا شو اسد صاحب. اسد صاحب, آج آپ کی سٹوری تھی, آپ نے کہا کہ جو ڈاکیومنٹس حکومت نے جمع کروائے ہیں جو اس کیس کو پرسو کریں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ساری تقریباً جو کاپیز تھی سائفر کی وہ جن گورنمنٹ آفیشلز کو گئی ہوئی تھی ان میں سے کسی نے واپس نہیں کی, مگر کیس صرف عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ ہوا ہے. جی, یہ جو ڈاکومنٹ تھا یہ فارن منسٹری کا تھا, اور بڑا یہ انٹرسٹنگ اس کی ڈیٹیل جو وہ سائفر ہے, وہ بیسیکلی یہ وہ ایک ڈاکومنٹ تھا جس میں سائفر کی موومنٹ کا یہ اس میں ذکر تھا کہ وہ کہاں گیا, کس کے پاس گیا, کس کے پاس نہیں آیا. تو اور اس کے بعد اس کا کیا, جب واپس آیا تو پھر اس کا فردر اس کا جو ہے وہ پروسیس کیا ہوا. تو اس میں جو تھا عمران خان کو جو گیا, اس میں وزیر اعظم کو جو گیا, اچھا اس میں بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ وزیر اعظم کو نہیں گیا, وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کو گیا تھا. لیکن جو باقی لوگوں کے پاس گیا وہ ان کے بائی نیم گیا, جس میں چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, جس میں DGI کا لکھا ہوا ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان کا لکھا ہوا ہے, چیئرمین سینٹ کا بھی لکھا ہوا ہے, صدر پاکستان, جی صدر پاکستان کا, چیئرمین سینٹ کا میں بھی لکھا ہوا ہے, اور 2 سیکرٹری سے جو سیکرٹری کیبنٹ تھے, سیکرٹری فارن افیئرز تھے, ان کا بھی.
اب یہ ہے کہ 8 تاریخ کو وہ سائفر جو ہے وہ جاتا ہے جو فارن آفس سے جاتا ہے پرائم منسٹر کے پاس، 9 کو جاتا ہے وہ آرمی چیف کے پاس، اور اسی تاریخوں میں جو ہے وہ پھر جاتا ہے، 10-11 تاریخ کو وہ پھر سپریم کورٹ میں بھی چلا جاتا ہے سائفر، وہ بھجوا دیا جاتا ہے۔ اور جو انکوائری شروع ہوئی ہے وہ ان کی شروع ہوئی 5 اکتوبر 2022 کو۔ سائفر گیا مارچ 2022 میں، اکتوبر میں جو ہے وہ انکوائری ہوا، اور اس میں جو 2 ایلیگیشنز تھے، ایک تو یہ تھا کہ جو سائفر جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا گیا، اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ اس کو مس یوز کیا گیا، دوسرا جو تھا وہ تھا کہ سائفر گم کر دیا گیا، یہ الزامات ہیں عمران کہ سائفر انہوں نے واپس نہیں کیا، کیونکہ جو لیٹر تھا اس میں بھی لکھا تھا کہ ناٹ، مگر وہ باقیوں نے بھی واپس نہیں کیا۔ وہ 17 جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ درج ہوئی ہے 15 اگست 2023 میں، یہ تقریباً کافی ٹائم جو تھا وہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی، تو اس دوران کسی نے بھی جو ہے وہ واپس نہیں کیا تھا سائفر۔ اور پھر جب ایف آئی آر جس دن درج ہوتی ہے اس دن جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ اپنا سائفر واپس کر دیتے ہیں، اور جو ڈیٹ ہے نا وہ جو میں آپ کو بتایا، وہ ایف آئی اے نے 27 ستمبر کو ایک لیٹر لکھا ان کو فارن آفس کو کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ کس کے پاس سائفر گیا تھا، کس۔ تو سر بتائیں مجھے، یہ معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ اگر باقیوں نے بھی واپس نہیں کیا اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے سائفر واپس نہیں کیا، تو کورٹ میں یہ ایشو ہائی لائٹ نہیں ہوا؟ جی آج یہ کورٹ میں اس پہ بات ہوئی تھی، اور اس پہ ججز جو ہیں انہوں نے بہت سے سوالات کیے اور بڑا سیریسلی لیا اس ایشو کو، اور اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بتائیے کہ یہ اس کے پھر کیا پریکاشنز ہو سکتے، یہ کیوں نہیں کیا انہوں نے، تو جس پہ انہوں نے پھر بتایا کہ یہ کلریبل ایکسرسائز تھی، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، تو وہ پوائنٹ وہ نوٹ کر رہے تھے، اور جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ پک اینڈ چوز ہوئی ہے، اور یہ بھی ججز نے کہا کہ کیا ایف آئی اے کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب وہ انکوائری کر رہے تھے کہ یہ سائفر دوسرے لوگوں کے بھی پاس ہے تو واپس نہیں آیا، تو جو سلمان صفدر ہیں جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی ایف آئی اے کو بالکل یہ پتا تھا، اور ایف آئی اے نے جب وہ وزیر اعظم کو، جو سابق وزیر اعظم ہے اور وزیر خارجہ، ان کو اگر وہ نوٹس کر سکتے ہیں تو پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی نوٹس کر سکتے، کم از کم کال اب نوٹس ایک بھیج دیتے نا کہ بھئی آپ کے پاس سائفر گیا، آپ آیا نہیں آیا، تو اب یہ جو چیز ہے یہ اب جو انہوں نے تو آج یہ بھی کہا کہ یہ تو سائفر کا اگر یہ ہم آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈسکریمنیشن جو ہے یہ تو ہوئی ہے، یہ تو پروو ہو گیا یہ ڈاکومنٹ سے، تو اس پہ ان کا جو کیس ہے وہ میرے خیال میں کافی ویک ہو گیا پروسیکیوشن کو، یا اب یہ چیز سبسٹنشیٹ کر رہا ہے کہ اس میں کوئی ان کی کوئی میلف آئی ڈی نہیں تھی، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری جو بات تھی وہ آج بھی بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔